ज़बीउल्लाह बलगन अरसल एजुकेशनल सर्विसेज से मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं एक इंतहाई अहम इशू पर आपसे बात करना चाहता हूँ। गुज़श्ता कुछ देर से हम देख रहे हैं कि इंडिया में कुछ ऐसा एक साहब हैं जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं। वो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से मुसलसल वीडियोस बना रहे हैं। अवेयरनेस के नाम पे लोगों को ये बता रहे हैं कि वहाँ पे ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी बुरी है, समरकंद शहर कैसा है, समरकंद की यूनिवर्सिटी कैसी है। और बज़ाहिर वो लोगों को ये कहता है कि मैं आपकी हमदर्दी में ये सब कर रहा हूँ, जबकि कोई भी अगर उनकी वीडियो को देखे तो वो ये जाने बिना नहीं रह सकता कि वो सब कुछ एक ग्रीडनेस और लालच और हवस ज़दा एटीट्यूड है। दूसरों का भला करने के तरीके और बहुत सारे होते हैं, दूसरों को अच्छा और पॉजिटिव गाइड करने के वे बहुत सारे होते हैं, जिसमें आप किसी दूसरे को बुरा कहे बगैर भी दूसरों को गाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव गाइड कर सकते हैं। हमें 2018 से लेके अब तक 5-6 साल हो गए समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को लेकर के जाते हुए, इंडिया से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से। और मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जो फॉरेनर स्टूडेंट्स गए थे, जो कंपनी लेकर गई, उसका नाम अरसल एजुकेशनल सर्विसेज था। यानी कि ये हमारी कंपनी थी, जिसमें ज़बीउल्लाह बलगन जिसको डील करते हैं, राशिद महमूद जिसको डील करते हैं। तो हम दोनों डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। एलिसन ग्रैंड भी हमारी कंपनी है। तो हम सबसे पहले वहाँ ये स्टूडेंट्स लेकर गए थे, बाकी कंपनीज़ उसके बाद आई थी। और मुझे इस बात पर हैरत है कि ये जो इंडिया में हमारे एक दोस्त जो वीडियो बना रहा है, जिसने सबसे पहले पिछले साल एक वीडियो बनाई थी 2021 के आखिर में, जिसमें इसने कहा था कि समरकंद में एक बम फूटने वाला है। अगर वो YouTube पर उसकी वीडियो देखें, यानी कि उसकी जो कैंपेन है हमारे ख़िलाफ़ या दीगर कॉन्ट्रैक्टर्स के ख़िलाफ़, उसकी कैंपेन के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले उसने शहर को बुरा कहा, यूनिवर्सिटी को बुरा कहा और कहा कि वहाँ फ्रॉड हो रहा है। फिर 2022 में सितंबर में जब यूक्रेन से एक कॉन्ट्रैक्टर कोई 1000 स्टूडेंट लेकर आ गया वहाँ पे, जिसके बारे में वो ये कहा करता था पहले वीडियो बनाने वाला भाई कि वहाँ हॉस्टल में जगह ही नहीं बचेगी, एक कमरे में 6-6 लोग आ जाएंगे और यूनिवर्सिटी के पास स्टाफ ही नहीं है, यूनिवर्सिटी के पास टीचर्स ही नहीं हैं, यूनिवर्सिटी क्लैश कर जाएगी और ये ब्लास्ट हो जाएगा वहाँ पे समरकंद में। ये वीडियो उसने बनाई सबसे पहले। पिछले साल जैसे ही यूक्रेन से लोग आए और फिर उसने अपनी वीडियो का ज़ाविया चेंज कर लिया। फिर उसने वो जो साहब लेकर आए यूक्रेन से स्टूडेंट्स, फिर ये उनके साथ जुड़ गया और उनके साथ मिलकर के फिर जो पहले से कंपनीज़ वहाँ काम कर रही थी, फिर उनके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाना शुरू हो गए। इनके समरकंद शहर अच्छा हो गया, फिर यूनिवर्सिटी भी अच्छी हो गई जब यूक्रेन से 1000 स्टूडेंट वहाँ पहुँच गया 2022 के आखिर में। और फिर जो पहले से काम कर रहे थे, फिर सारा फोकस उनको बुरा कहने पर हो गया। हमने तो कभी कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई, हमने तो कभी किसी को बुरा नहीं कहा। हम तो 2018 से समरकंद में अपना काम कर रहे हैं। और पिछले साल जब एक दोस्त यूक्रेन से स्टूडेंट लेकर आया है कोई 1000 के करीब, तो हम तो तब हमें 4 साल हो गए थे वहाँ काम करते हुए। तो ये 2022 से पहले ये वीडियो जिस तरह से अब ये दोस्त बना रहा है, अब जो लास्ट उसने वीडियो की है उसमें तो उसने इंतहा कर दी है। उसमें वो हमें फ्रॉडी कहने लग गया है, हमें चीटर कहना शुरू हो गया है और पता नहीं क्या क्या कुछ। इसको भगवान और अल्लाह हिदायत दे। ये कोई बंदा इतना नीचे भी जा सकता है, गिर सकता है कि अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए दूसरों को बुरा कहना शुरू कर दे, अपनी नाअहली और नालायकी को छुपाने के लिए दूसरों की बुराइयां बयान करने लग जाए। समरकंद यूनिवर्सिटी अच्छी है बुरी है, हम तो उसको 2018 से कर रहे हैं, हमें तो कोई उसमें कुछ बुरा नहीं लगा। तुमने सबसे पहले उसको बुरा कहा, तुमने वो कहा कि वहाँ ब्लास्ट होने वाला है और फिर उसके बाद तुम कॉन्ट्रैक्टर्स के पीछे पड़ना शुरू हो गए।
میں قرض کروں مجھے نہیں لگتا کہ والدین پیرنٹس جو ہیں وہ ایسے کوئی معصوم ہو یا اس طرح کے سادہ ہوں گے کہ وہ اس جیسے فراڈیے بندے کی باتوں میں وہ آ جائیں گے. میں بڑا سخت لفظ بولا, میں نے کبھی ایسا بولا نہیں کسی کے بارے میں, لیکن یہ چونکہ بہت ہی حد ہو گئی ہے, اس نے ہمیں برا بنانا شروع کر دیا, اور جن باتوں کو لے کر کے یہ برا بناتا رہا, میں چاہتا ہوں کہ مرحلہ وائز میں آپ کو اسے ذرا بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے اس نے سمرقند شہر کو برا کہا, جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں, اور کہا کہ یہ سب فراڈ ہے, یہاں فلیٹ ہی نہیں ہے, یہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے اسٹوڈنٹ کو رکھنے کی, یہاں کے پاس ٹیچر ہی نہیں ہے, کوئی فیکلٹی نہیں ہے انٹرنیشنل, تو یہ اسٹوڈنٹ وہاں پہنچیں گے یہ ذلیل ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے سارے اسٹوڈنٹ. سب سے پہلا مرحلہ اس کا یہ تھا. اور یہ تب سمرقند کے بارے میں جو معلومات دے رہے تھے صاحب, ان کو پتہ نہیں تھا کہ شہر کتنا بڑا ہے. یہ وہ ہے کہ جو انڈیا میں بیٹھ کر ویڈیو بنا رہا ہے جس نے آج تک سمرقند دیکھا بھی نہیں ہے. اپنے پیچھے ایک سکرین لگا لیتا ہے, اس سکرین پہ جو ہے نا کچھ لکھا ہوا دیکھتا ہے, اور دیکھے بنا بول بھی نہیں سکتا. نہ اس کا ہندی اس کو بولنا صحیح آتی ہے, نہ اس کو انگلش بولنی صحیح آتی ہے, اور اس انداز سے وہ ویڈیو لوگوں کو بنا کر دکھا رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اس کا پہلا پارٹ یہ تھا شہر کو اور اس کو برا کہنا. دوسرے معاملے پہ اس نے پھر جا کر کہا کہ جو پاکستانی کمپنی ہے وہ کوئی انڈین اسٹوڈنٹ اس کے ذریعے نہ جائے, ان کا ریسزم, نفرت پھیلانا, لوگوں کو بدظن کرنا, دنیا کے بھائی چارے کو ختم کرنا, دنیا کے جو ایک یونٹی ہے اس پہ نفرت کی آگ جلانا, وہ یہ کام تھا کہ کوئی انڈیا کا بندہ, انڈیا کا اسٹوڈنٹ, انڈیا کا کنسلٹنٹ کسی پاکستانی کمپنی کے ساتھ کام نہ کرے. جبکہ یہ تو ہم نے بہت پہلے, جس دن ہم نے انڈیا میں کام کیا تھا اسی دن ہم نے ایک جوائنٹ ویڈیو بنا کر کے ہم نے یہ کہا تھا کہ انڈین سٹوڈنٹس جب وہاں پر پہنچیں گے تو ان کے رہنے سہنے کے انتظامات ارسل ایجوکیشنل سروسز کے بہاف پہ انڈین مینجمنٹ کرے گی. یہی وجہ ہے کہ جب وہاں پر انڈین سٹوڈنٹس پہنچے تو ان کے مینیجر بھی ساتھ ہی انڈیا سے پہنچ گئے, ان کے شیف بھی انڈیا ہی سے آئے, اور انڈین شیف وہاں پر انڈین بچوں کے لیے کھانا بناتے ہیں, انڈین مینیجر ان کو دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو, اور دہلی آفس جو ہے وہ اوورال سارا ان کو کرتا ہے. اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس بات سے لوگوں کو ڈرا رہا ہے, کس بات پہ, کہ جب وہاں پہ کوئی ایسی ریسزم, ایسی کوئی کسی ملک کی بات, کسی مذہب کی بات, کچھ ایسی بات ہے ہی نہیں وہاں پہ. تو یہ جان بوجھ کے ایک پرامن ماحول میں, ایک پیسفل انوائرمنٹ میں پیٹرول چھڑک کے نفرت کی آگ جلانا, میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ کسی اچھے انسان کا کام ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو کہہ رہا ہے بھائی کہ وہاں پہ پاکستانیوں کے ساتھ کام نہیں کرنا, انڈین کے ساتھ کام نہیں کرنا, نفرت پھیلا رہا ہے, تو دبئی کے اندر اتنے انڈین پاکستانی ایک ساتھ رہتے ہیں, کون سا بلاسٹ ہوا ہے آج تک دبئی میں؟ کس نے کسی انڈین نے پاکستانی کو قتل کر دیا؟ کسی پاکستانی نے کسی انڈین کو مار دیا ہو؟ کسی بنگلہ دیش نے کسی نیپالی کو کچھ برا کر دیا ہو؟ کسی افغانی نے کسی بھوٹان والے کا سر پھوڑ دیا ہو؟ کبھی آج تک آپ نے دبئی میں دیکھا ہے ایسا؟ سب مل جل کر رہ رہے ہیں نا. سعودی عرب میں ایسا نہیں ہوتا, وہاں انڈین پاکستانی یہ سارے بنگلہ دیشی اکٹھے نہیں رہتے وہاں پر. کیا آسٹریلیا میں یہ سارے اسٹوڈنٹ ایک ہی یونیورسٹی میں انڈین پاکستانی اکٹھے نہیں پڑھتے؟ کیا کرغزستان میں نہیں پڑھتے؟ کیا دوسری کنٹریز کے اندر یہ ساری نیشنلٹی والے ایک ساتھ اکٹھے کھاتے پیتے ہولی عید مناتے نہیں ہیں؟ نہیں مناتے. تو پھر اس کو چنتا صرف سمرقند اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی کی کیوں ہے؟ اس کو یہ کس بات پہ اویئر کر رہا ہے پیرنٹس کو؟ صرف یہ سارا ریسزم, سارا نفرت پوری دنیا میں کہیں نہیں آیا اور صرف سمرقند میں آ گیا ہے. صرف اس وجہ سے سمرقند میں آ گیا ہے کہ ارسل ایجوکیشنل سروسز آپ سے لیڈنگ کمپنی ہے, آپ سے بڑی کمپنی ہے. صرف اس وجہ سے آ گیا ہے کہ بھائی ارسل کے پاس ہاسٹل بہت اچھے ہیں, آپ کے پاس نہیں ہیں اچھے ہاسٹل. صرف اس وجہ سے کہ ہمارے انتظامات بہت بہتر ہیں. صرف اس وجہ سے کہ ارسل ایجوکیشنل سروسز پائنیئر کمپنی ہے, وہ سب سے پہلی کمپنی ہے سمرقند میں جو اسٹوڈنٹس کو لے کے جا رہی تھی, پڑھا رہی تھی. 2022 تک تو ہمارے حوالے سے کوئی اسکینڈل تم نہیں ڈھونڈ سکے, کچھ بات نہیں کر سکے. جیسے ہی یوکرائن سے اسٹوڈنٹ وہاں پہنچتے ہیں اور آپ ہمارے خلاف ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو بھگوان کا کوئی خوف نہیں ہے, آپ کسی ریلیجن کو ماننے والے نہیں ہیں. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ پیرنٹس کو مس گائیڈ کر رہے ہیں غلط بات کر کے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں
کہ ارسل ایجوکیشنل سروسز کی فیسیں وہاں پیڈ نہیں ہیں, فیسیں انہوں نے نہیں دی. یہ کتنی چھوٹی, کس لیول پر آپ بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کسی کو یہ کہا؟ کیوں ہم کہیں گے بھی نہیں کبھی. ہم ایک اچھا اپنا کام کر رہے ہیں, اسی کام کو اپنی لائن پہ جا رہے ہیں. ہمارے انڈین دوست جو ہیں وہ ہمارے ماتھے کا تاج ہیں, وہ ہمارے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں. ہمارے انڈین اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم ان کو سرو کر رہے ہیں, ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم اپنے اس خوبصورت ریلیشن کو, اتنے بیوٹیفل ریلیشن کو, اتنے فرینڈلی ریلیشن کو, جو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, نیپال کے بھائی چارہ بنا ہوا ہے, آپ جیسے چھوٹے اور گھٹیا لوگوں کی وجہ سے ہم اس ریلیشن کو کیسے خراب کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے. اور فیسوں کا یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں پتہ کیسے آیا؟ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, پیرنٹ سے بھی بات کرتا ہوں. یہ آئیڈیا اس کے ذہن میں اس لیے آیا ہے کہ جہاں سے اس کا باس جہاں سے 1000 سٹوڈنٹ لے کر آیا نا یوکرائن سے, یہ اس کی $8 لاکھ فیسیں ساتھ ہی لے آیا ہے سمرقند میں, اور اسی وجہ سے ٹرانسکرپٹ بھی نہیں مل رہے اس کو اس یوکرائن کی اس یونیورسٹی سے جہاں سے یہ اسٹوڈنٹ 800,000 یہاں لے کر آئے. تو میرے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ چور کو ہر کوئی چور نظر آنے لگ جاتا ہے. تو شاید اس کو یہ آئیڈیا تب آیا ہے کہ چونکہ ہم یوکرائن سے فیسیں لے کے بھاگے ہوئے $8 لاکھ, اور ہم اسٹوڈنٹس کو یہاں لے آئے, اسٹوڈنٹ سے فیسیں لیں یوکرائن میں اور یونیورسٹی میں جمع ہی نہیں کرائیں, اسٹوڈنٹ اٹھائے اور سمرقند میں لے آئے, اور اس $8 لاکھ سے آگے دوبارہ پھر اسٹوڈنٹ سے فیسیں لے لیں, اس $8 لاکھ کو اپنی سائڈ پہ رکھ لیا, اور اس جیسے کچھ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ دینا شروع کیا کہ تم ویڈیوز بنانا شروع کر دو, تاکہ اب سمرقند میں اکیلا جو ہے نا وہ ڈان بن جاؤں, یا میں اکیلا باس بن جاؤں سمرقند میں, اور باقی سب کو میں گندا کرنا شروع کر دوں. دیکھو میری بات سنو بھائی, آپ فیسیں لے کے آئے ہو, بچوں کی فیسیں لے کے $8 لاکھ مفت میں ملا ہوا ہے آپ کو, تو آپ لوگ ہائر کر لو, اور لوگ ہائر کر لو اس جیسے جو ٹٹو ہیں جو بیٹھ کے کمرے میں بیٹھ کے پیچھے سکرین لگا کے بنا رہا ہے اپنے کمرے میں. اس کو تو پتہ نہیں اس کے کوئی محلے میں بھی جانتا کہ نہیں جانتا. تو اس طرح کے 20-25 اور لوگ آپ ہائر کر لیں, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ایک بات ذہن میں رکھنا, سانچ کو کبھی آنچ نہیں ہوتا, اور شرافت پہ بدماشی کبھی حاوی نہیں آ سکتی. شرافت سب سے بڑی سنٹرینتھ ہوتی ہے, آپ کی انوسینسی سب سے بڑی آپ کی سنٹرینتھ ہوتی ہے. یہ جو اس طرح کے نیگیٹو وے یوز کرنا, اور دو ٹگے کے لوگوں کو جو ہے وہ ہڈی ڈال کے تو ان سے کہنا کہ بھائی آپ سمرقند کی طرف منہ کر کے تو نفرت پھیلانا شروع کر دو, یہ کام کبھی شرافت کو ختم نہیں کر سکتے. شرافت تب بھی رہتی ہے. ہم 2018 سے لے کر کام کر رہے ہیں, اور 2023 آ چکا ہے, ہم پھر بھی کام کرتے رہیں گے. تمہیں تو بھی 1 سال ہوا ہے, تم تو پچھلے سال آئے ہو, اور اس سے پہلے یہ تمہارے خلاف بھی ویڈیوز بن رہی تھی, تم ہی برے بھلے کہہ رہے تھے. لیکن کوئی اسٹوڈنٹ, سنگل اسٹوڈنٹ کھڑا ہو جائے اور وہ یہ جا کر کے کہے کہ مجھے ارسل ایجوکیشنل سروسز نے چیٹ کیا ہے, یا مجھے ڈریم MBBS نے چیٹ کیا ہے, یا ایلیسن گرینڈ نے چیٹ کیا, کوئی ایک سنگل بندہ کھڑا ہو جائے تو پھر میں اس پہ بالکل اس کی بات کو ایکسیپٹ کروں گا کہ ہم نے کچھ غلط کر رہے ہیں. لیکن ناحق اور الزامات بلیم کرنا بغیر کسی پروف کے, اور اس طرح کی چھوٹی لیول پہ آ جانا کہ بھائی یہ ان کی فیسیں بھی جمع کوئی نہیں ہے, ان کا فلاں کوئی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں یہ کسی کو اس لیول پہ جا کے وہ بات کرتا ہے جب اس کو اپنی شکست یقینی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. جب اس کو وہ سمجھ لیتا ہے نا, جب ایک فریق یا ایک پارٹی یہ سمجھ لیتی ہے کہ اب میں اس کا مقابلہ سروسز میں نہیں کر سکتا, میں اس کا مقابلہ اسٹوڈنٹس کو سرو کر کے نہیں کر سکتا, لہٰذا پھر وہ الزامات لگا کے, اس طرح کی بیہودہ بکواس کر کے, پھر وہ اپنی اس کمزوریوں کو چھپانا چاہتا ہے. دیکھیں ارسل ایجوکیشنل کے گرلز ہاسٹل بالکل الگ ہے جہاں صرف گرلز رہتی ہیں, بوائز ہاسٹل بالکل الگ ہے جہاں صرف بوائز رہتے ہیں. ہمارے پاس 3 اسٹوڈنٹس کی اکاموڈیشن سے زیادہ جگہ نہیں ہے. ہمارے پاس بیڈ جو لگے ہیں وہ ایسے زمینی فرشی بیڈ ہیں, ہمارے پاس بنکر بیڈ نہیں ہیں. تو تم نے ایک کمرے میں جس میں مرغیوں کو ڈبے میں بند کیا جاتا ہے, آپ نے 6 لوگوں کو ایک کمرے میں بند کیا ہے. اور جب آپ ارسل کے ہاسٹل دیکھتے ہیں جس میں صرف 2 بچے رہ رہے ہیں ایک کمرے میں, تو آپ ہمیں گالی نہیں دو گے تو کیا کرو گے؟ آپ مقابلہ تو کر نہیں سکتے, آپ اپنے 6 بچوں کو 2 نہیں کر سکتے چونکہ پیسے کما رہے ہیں آپ ان سے ایک بچے سے جو ہے وہ $400-600 سال کا ہاسٹل کا فیس لے رہے ہیں,
اور ایک کمرے میں اگر 6 بچے آپ نے ڈالے ہوئے تو $3,600 ایک کمرے سے آپ کما رہے ہو، اور ہم نے اپنے اس سے بڑے کمرے میں صرف 3 اسٹوڈنٹس رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ 400، ہم صرف $1,200 لے رہے ہیں سال کا، تم $3,600 لے رہے ہو، اور تم اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے ارسل کو، ایلیسن گرینٹ کو گالیاں نہیں نکلواؤ گے تو اور کیا کرو گے؟ ظاہر ہے گالی نکالو گے نا، تمہیں ادھر سے مال مل رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، نوٹ بن رہے ہیں، اور تم ظاہر ہے پھر ہمیں کہو گے کہ میں ان کو اتنا برا بنا دوں، اتنا برا کہہ دوں ان کو کہ میری یہ کمزوری چھپ جائے۔ ویزا ایکسٹینشن ہو رہے ہیں ابھی، انڈیا سے بھی، پاکستان سے بھی، بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کے بھی ہو رہے ہیں، ابھی جو ووکیشنز کے بعد بچے وہاں پر جائیں گے۔ ارسل ایجوکیشنل سروسز اتنا برا ہے کہ $250 ویزا ایکسٹینشن کے فیس چارج کر رہا ہے، اور یہ جو ویڈیو بنوا رہا ہے اور جو بنا رہا ہے یہ اتنا اچھا ہے کہ $625 جو ہے وہ ویزا ایکسٹینشن کی فیس لے رہا ہے، یعنی کہ $400 زیادہ ایکسٹرا چارج کر رہا ہے، یہ اتنا اچھا ہے۔ اور یہ باتیں ہمیں نہیں آتی، ہمیں نہیں ان باتوں کا پتہ، شرم آنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری شرافت، ہماری محبت کو آپ نے ہماری ویکنس اور کمزوری بنا دیا۔ ہم سٹوڈنٹس کے ساتھ اچھا بھلا کر رہے ہیں تو تم نے ہماری کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دی۔ کبھی لاہور کا آفس وہ دکھا رہا ہے ویڈیو میں، کبھی ازبکستان کا آفس دکھا رہا ہے، کبھی کوئی دکھا رہا ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، محبتیں بانٹنا سیکھیں۔ نفرتیں بانٹنا تو بڑا آسان کام ہوتا ہے، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ نفرت پھیلانا، جھوٹ بولنا، غلط بلیم کرنا، نفرت کی آگ پھیلانا، یہ شیطان کا کام ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہو سکتا، یہ بھگوان کا کام نہیں ہو سکتا، یہ شیطانی لوگوں کا کام ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ کو منع کر رہا ہوں، آپ باز آ جائیں، اس طرح نہ کریں۔ لوگوں کو جڑنے دیں، لوگوں کو یونٹی قائم کرنے دیں، لوگوں کو ایک دوسرے کے محبت کرنے دیں، لوگوں کو پیار کرنے دیں، لوگوں میں نفرت نہ پھیلاؤ، نفرت کی آگ مت لگاؤ، لوگوں کو اس بحاو پہ دور نہ کرو۔ تو گورا ہے تو کالا ہے تو میں گورا ہوں، تو بنگلہ دیشی ہے اور میں انڈین ہوں، میں پاکستانی ہوں اور تو نیپالی ہے۔ خدا کے واسطے، بھگوان کے واسطے اس دنیا کو امن و آسائش میں رہنے دو۔ یہ اس طرح کہ اپنے کاروبار کی چند روپوں کی، اپنی کمزوریوں کو چھپانے کی وجہ سے یہ نفرت کی آگ کیوں لگا رہے ہو؟ اس دنیا کو جہنم یا نرک کیوں بنانا چاہتے ہو تم؟ اس دنیا کو بڑی مشکل سے جو ہے وہ محبت آتشی کی ضرورت ہے، اس کو پرسکون رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت نفرتیں بٹ چکی ہیں اس میں۔ اب لوگوں کو سکون سے جینے دو، اپنے چند ڈالرز اور کاروبار کے لیے یہاں پہ ریسزم مت پھیلاؤ، یہاں پہ لوگوں میں نفرت کی آگ نہ لگاؤ۔ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا۔ باقی ہمارے آفسز انڈیا میں بدستور کام کر رہے ہیں، ازبکستان کے اندر بدستور ہے، بنگلہ دیش میں، پاکستان کے اندر، نیپال کے اندر، ہمارے دبئی کے اندر، ہر جگہ ارسل ایجوکیشنل سروسز کا نیٹ ورک موجود ہے، اور ہر کنٹری اب اس میں بالکل آزاد ہے، انڈیپینڈنٹلی اپنی کیمپین ڈیزائن کرتا ہے اور انڈیپینڈنٹلی اپنے اسٹوڈنٹس کو لک آفٹر کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس جیسے جو شیطان لوگ ہیں، میں کہوں گا، جو اپنی تھوڑی سی ایک کاروبار، اتنا سا کاروبار چلانے کے لیے جو آسمان کی طرف منہ کر کے، افق پہ منہ کر کے جو ہے وہ سورج کو تھوک رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے اپنے منہ پر ہی وہ تھوک گرے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔